अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। आज मेरी आँख मोबाइल की बीप से खुली और इतनी सुबह सुबह मोबाइल की आवाज़ ने मुझे परेशान करके रख दिया। मेरे सारे हवास काम करने लगे जो आम हालात में उठने के बाद भी सोए रहते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज तर हो गई और मेरा दिल मेरी कनपटी में धड़ धड़ करने लगा। या अल्लाह, खैर की खबर हो। इन घंटियों से तो अब बेतहाशा डर लगता है। मेरे जहन में ख़ानदान के तमाम बड़े बूढ़े और बीमार घूम गए। मैंने साथ लेटे सैफ को देखा जिन पर अभी तक कुछ असर नहीं था। मैंने उनका कंधा हिलाया। सैफ, सुने ना, आपका मोबाइल कब से बज रहा है? वो नींद ही में बोले। ओफो, तुम सुन लो ना, मेरी सारी नींद खराब करके रख दी। मुझे उनकी इस बेहिसी पे सख्त गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त गुस्सा करने का वक्त नहीं था और मून के जागने के खौफ से मैंने उठकर उनकी साइड टेबल पर से मोबाइल उठाया। साथ ही दिल में अल्लाह से खैरियत और सलामती की दुआएं कर रही थी। पहले मैंने टाइम देखा, 4:40 हो रहे थे और नंबर देखकर तो मेरे रहे सहे औसान भी खता हो रहे थे। यह हमारे पड़ोसी रज़ा का नंबर था और सबसे पहले मुझे खालू का ही ख्याल आया जिनका बीपी आजकल अक्सर शूट कर जाता था। मैंने अपने हवास काबू करते हुए हेलो कहा तो दूसरी तरफ खाला जी की घबराई हुई आवाज़ थी। मरियम, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे निसार भाई का फ़ोन आया है पेशावर से। 5 और 6 बजे के दरमियान सख्त ज़लज़ला आने वाला है, वो सुनामी जैसा। और इस बात पर मेरी तो हालत गैर ही हो गई। खाला, ये क्या कह रही हैं? मैंने कांपती आवाज़ में कहा। भला ज़लज़ले का पहले से किस तरह पता चल सकता है? अरे बेटी, ज़रा बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें पता चले, क़यामत आई हुई है। मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं कि अपनी जान बचाने की जो तरकीब हो सकती है करें और बच्चों और बूढ़ों को लेकर घरों से निकलें। अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। तुम सैफ को जगाओ और मून को लेकर बाहर आओ। तकरीबन सारा मोहल्ला बाहर निकला हुआ है, लेकिन जब मैंने तुम्हें ना देखा तो दिल को चैन नहीं पड़ा। रज़ा से उसका फ़ोन लेके तुम्हें कर रही हूँ। अपनी अम्मी को भी फ़ोन करके बता दो और जिसका नंबर है सबको बताओ। अच्छा, अब मैं बंद कर रही हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी बात ख़त्म की और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा से सैफ का कंधा हिलाया, बल्कि उनको झंझोड़ के रख दिया। सैफी, खाला जी का फ़ोन था। कह रही हैं सब तरफ ऐलान हो रहे हैं कि 5 से 6 के दौरान ज़लज़ला आने वाला है। उठे ना, सब लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, हम भी चलते हैं। अम्मी को भी देखें, शायद उनको भी नहीं पता। मैंने लरजते दिल के साथ उन्हें जगाया, लेकिन वो हनूज उसी तरह लेटे लेटे बोले। दिमाग ख़राब हो गया है क्या? उल्टा सीधा बोल रही हो। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ऐसा कोई आला ईजाद हुआ हो जो क़ब्ल अज़ वक्त ज़लज़ले का बता दे। पता नहीं लोगों के दिमाग ख़राब हो गए हैं, उल्टी सीधी खबरें उड़ाते हैं और उन पर यकीन भी कर लेते हैं, तुम जैसे। उन्होंने करवट बदली और दोबारा सोने की कोशिश करने लगे और मैं उनकी बेहिसी और बेखौफी पे कुड़ के रह गई। या अल्लाह, ऐसा बेहिस शोहर किसी को ना अता करना। और साथ ही अम्मी के घर का नंबर मिलाया। अब 4 पौने 4 होने वाले थे और 5 बजने में कुछ ही देर थी। दूसरी तरफ 1-2 बेल्स के बाद ही फ़ोन रिसीव कर लिया गया। बाबा की आवाज़ सुनते ही मैंने उनसे ज़लज़ले का पूछा तो वो भी निशान से बोले, जी बेटा, अभी अभी रिजवी साहब ने बेल देकर बताया है, लेकिन आप हौसला रखें और परेशान मत हो। तहज्जुद का वक्त तो गुजर गया। ऐसा करें, फजर पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह सब पे रहम करे। बाबा तो अल्लाह लोग आदमी है, अल्लाह पे तवक्कुल और ईमान में इतने कामिल कि बड़ी से बड़ी परेशानी में भी उनका अल्लाह पर यकीन कमज़ोर नहीं होता। लेकिन मैं उन जैसा यकीन और हौसला कहाँ से लाती?
امی اور ہدا کا پوچھا تو انہوں نے بتایا دونوں تلاوت کر رہی ہیں، اور مجھے بھی دوبارہ اس کی تلقین کر کے فون بند کر دیا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا میں نے تو آج عشاء کی نماز بھی قضا کر دی تھی، اور مجھے اس کی فکر سوار ہو گئی۔ یا اللہ، آج تو معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گی۔ دل ہی دل میں اللہ سے سخت شرمندگی کے ساتھ توبہ اور معافی مانگی۔ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ میں نے اٹھایا تو میری ساس کی ہراساں سی آواز آئی، مریم، سیف اور مون کو لے کے باہر آؤ، زلزلہ آنے والا ہے، ہم سبھی باہر جا رہے ہیں، جلدی کرو، سیف کو جگاؤ۔ ان کو اپنے بیٹے کی فکر تھی، لیکن بیٹے کو کسی کی فکر نہیں تھی سوائے اپنی نیند کے۔ اماں اٹھا رہی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے ہی کسی نے ہوا اڑائی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، یقیناً انہوں نے اپنے گال پیٹے تھے۔ اندر کمرے میں بستر پہ پڑے رہنے سے تو کچھ نہیں پتا چلتا، ذرا باہر نکل کر لوگوں کا حال دیکھو، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ کسی کا ہوش نہیں، سب باہر بھاگ رہے ہیں۔ ارے اٹھاؤ اسے، جلدی کرو، 5 بجنے والے ہیں۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ اور ساتھ ہی فون بند۔ میں نے بے جان ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پہ ڈالا۔ جو تھوڑا بہت حوصلہ سیفی اور بابا کی باتوں سے ہوا تھا وہ پھر رخصت ہو چکا تھا۔ اب میں نے باہر سے آتی آوازوں پہ کان دھرے۔ میرا کمرہ اتنی دور تھا کہ مشکل سے ہی آواز آتی تھی۔ میں نے لان میں کھلنے والی کھڑکی کھولی تو سرد ترین ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی وہ آوازیں جو پہلے صرف بھن بھن کی صورت میں نہایت غور سے سننے پہ آ رہی تھیں واضح ہو گئیں۔ بچوں کے رونے کی آوازیں، عورتوں کی اپنے بچوں کو پکارتی آوازیں، کچھ اونچا اونچا بیان کر رہی تھی اور کچھ رو رہی تھی۔ مردوں کی ایک دوسرے کو دیتی آوازیں جن میں یہ آواز بار بار تھی، بھاگو، کالج گراؤنڈ کی طرف جاؤ، لیڈی گارڈن جاؤ، اس کو بتاؤ، اس کی گھنٹی بجاؤ، اس کا دروازہ بجاؤ۔ نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان آوازوں نے ہی کافی کام کر دکھایا تھا۔ میں نے بھی سیف کے اوپر سے کمبل اٹھا کر پھینکا اور چیخ کے بولی، خدا کے لیے سیف، کچھ رحم کرو، اٹھو، دیکھو ذرا ساری دنیا باہر نکل گئی ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، اور تم مزے سے سو رہے ہو۔ اماں کا بھی فون آیا ہے، باہر نکلنے کو کہہ رہی ہیں۔ اسی وقت کسی نے ہماری کال بیل پہ آ کے ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گیا، اور سیف جو مجھے سخت سنانے کا ارادہ کر رہے تھے اسے ملتوی کر کے گھنٹی بجانے والے کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے باہر کو بڑھے۔ میں نے ان کی گرم چادر جلدی سے ان کو تھمائی تو وہ اس کو لپیٹتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب میں نے مون کا سلیپنگ بیڈ نکالا اور اس کو اس میں لٹا کر اچھی طرح لپٹایا۔ چادر اوڑھ کر میں باہر نکلنے کے لیے تیار تھی۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن سیف نہ لوٹے تو میرا پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا۔ میں نے مون کو اٹھایا اور چادر کے نیچے چھپایا، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، اور لاؤنج اور کوریڈور کراس کر کے میں باہر لان میں آ گئی تو سردی اور شدید ٹھنڈی ہواؤں نے مجھے پوری جان سے لرزا دیا۔ میں نے مون کے گرد چادر کو اور سختی سے لپیٹا۔ سیف گیٹ میں کھڑے تھے، شاید باہر کے منظر نے انہیں بھی کچھ پریشان کر دیا تھا۔ اب گیٹ سے بھاگتے دوڑتے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ مردوں اور عورتوں نے کچھ بچوں کو اٹھایا ہوا تھا، اور جو بھاگنے کے قابل تھے ان کو اپنے ساتھ دوڑا رہے تھے۔ اسی وقت ایک بچہ ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کر رونے لگا۔ کافی دیر تک وہ روتا رہا اور کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ تو سیف نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور چپ کروانے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اتنی دیر میں بھی ان تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، تمہیں آخر آرام نہیں آیا۔ میں اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگی جو ابھی بمشکل 4-5 سال کا ہوگا۔ اب منہ میں انگوٹھا ڈالے، اپنا سر سیف کے کندھے پر ڈالے کچھ پرسکون تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد سسکیاں بھرتا جو اس کے بے تحاشا رونے کی غماز تھی۔ اسی وقت میری نظر پیچھے اپر قیال کے پہاڑ پہ پڑی، جہاں لالٹینوں اور ایمرجنسی لائٹوں کی قطاریں نیچے اتر رہی تھیں۔ عورتیں اور مرد ہاتھوں میں یہ لالٹینیں اور ایمرجنسی لائٹس لیے نیچے اتر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتیں ایک ایک بیگ گھسیٹتی آ رہی تھیں اور ایک ایک چیختا چلاتا بچہ
اور باقی روتے ہوئے 7۔ شاید وہ اتنی صبح اٹھائے جانے پر، جو کہ ان کے نزدیک رات تھی، سخت ناراض تھے، یا پھر اپنے والدین کو اتنا پریشان دیکھ کر پریشان تھے۔ اسی وقت مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تلاوت کی آواز آئی۔ چن چن کر وہ صورتیں پڑھی جا رہی تھیں جن میں قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا گیا تھا۔ اب مجھ پہ ایک نئی فکر سوار ہوگی، ہے تو کیا قیامت آ رہی ہے؟ یہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ابھی کل ہی تو جمعہ تھا، اور اسلامی قوانین کے مطابق ابھی تک تھا، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ اب تو میری آنکھوں میں آنسو امڑتے چلے آ رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا، اب کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں، اب تو اللہ کی پکڑ آن پہنچی ہے۔ اور اسی وقت میرا دل چاہا کہ میں اپنی ساری قضا نمازیں لوٹا لوں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تو میں نے ویسے ہی شروع کر دی تھی۔ سیف ابھی تک کچھ تذبذب میں ہی تھے۔ لوگوں کی حالت اور مسجدوں سے آتی تلاوت اور اعلان کی آواز ان کو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، لیکن ان کا دل شاید ابھی بھی بے یقین ہی تھا۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم تھا کہ خالہ جی کے علاوہ ہمارے کسی پڑوسی کو ہمارا خیال نہیں آیا تھا، حالانکہ تقریباً سارے گھر خالی ہو چکے تھے۔ لوگوں کو نہ اپنے گھر کا ہوش تھا، نہ اپنے قیمتی ساز و سامان کا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی بھول گئے، جس کی زندہ مثال تو وہ بچہ تھا۔ بس اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، کسی طرح میں بچ جاؤں، اور میرے ذہن میں قیامت کی ہولناکیوں کے منظر گھوم رہے تھے۔ جب دودھ پلانے والیوں کو اپنے دودھ پیتے بچے بھول جائیں گے، جب ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو بلائے نفسی نفسی میری جان پکار رہے ہوں گے۔ اتنی چیخو پکار بڑھ چکی تھی کہ اب کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی شدید سردی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میں وہاں کھڑے کھڑے فریز ہو چکی ہوں۔ سوائے میرے سینے کے 7 چمٹے مون کے مجھ میں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ شکر ہے اس وقت بارش تھم چکی تھی، ورنہ لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ حالانکہ 1 ہفتے سے مسلسل بارشیں ہو رہی تھیں اور ہم اس کے رکنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ سیف نے کچھ روشنی کے آثار دیکھے تو مجھ سے مخاطب ہوئے، مریم چلو نماز پڑھ لو، میں بھی مسجد جا رہا ہوں، اندر سے دروازہ بند کر لو۔ انہوں نے اس چھوٹے بچے کو اتارا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ شاید ان کو ڈر تھا کہ میں ان کو روک لوں گی، لیکن اس وقت اللہ کے گھر کے علاوہ اور کہاں پناہ ہو سکتی تھی؟ بے شک میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن میں ان کو اس وقت اتنے بڑے فرض سے کیسے روک لیتی، وہ بھی جب سر پہ قیامت کی تلوار لٹک رہی ہو۔ وہ بچہ اپنے اس طرح چھوڑ کے جانے پہ پھر رونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کو دلاسا دیا اور اس کو سینے سے لگایا اور پیار کیا تو وہ دوبارہ سے پرسکون ہو گیا۔ پھر اٹھ کر دروازہ بند کیا اور اس کی انگلی تھام کر مردہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں سب سے پہلے مون کو بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑھایا، پھر ہیٹر آن کیا اور اس بچے کو ہیٹر کے پاس بٹھایا۔ ڈرائی فروٹ کی ٹریس کے سامنے رکھی، جس سے رات میں اور سیف شغل کرتے ہوئے باتیں کرتے رہے تھے۔ کیسی بے فکری تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ آنے والا کل ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ وہ بچہ ان کے ساتھ مصروف ہوا تو میں وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے باہر آئی تو 5:30 ہو چکے تھے، یعنی اب صرف آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ میں نے مون کو پیار کیا تو وہ کسمسا کے پھر سو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ میرے بچے کو تو ابھی کچھ اپنا بھی ہوش نہیں کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی، اور میری ساری زندگی میری آنکھوں میں گھوم گئی، جو کہ ساری کی ساری دنیا اور اس کے حصول میں گزری تھی۔ میں نے آخرت کی تو کوئی تیاری ہی نہ کی تھی۔ آخری عمر میں کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس کی مہلت ہی نہ ملی۔ آنسو میرے چہرے پر لکیریں بناتے ہوئے میری شال میں جذب ہو رہے تھے، اور میرا رواں رواں اللہ سے معافی کا خواستگار تھا۔ ایسی نماز میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ پڑھی، نہ مجھے امید ہے کہ آئندہ پڑھ سکوں گی، کیونکہ قیامت کا خوف ایک دفعہ پھر ٹل گیا ہے۔ کتنی دیر تک نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری ہچکی ہی بن گئی
اور گناہوں سے معافی کے علاوہ زبان اور دل سے کوئی دوسری بات نکلتی ہی نہ تھی۔ پھر اس طرح سکون آیا کہ سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اللہ سے استغفار کی، سارے گناہوں سے توبہ کی اور ایک مہلت طلب کی تاکہ ساری تلافی کر دوں۔ میں شاید اسی طرح روتی رہتی اگر کال بیل کی آواز متوجہ نہ کرتی۔ پہلے تو میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، میں سمجھی شاید سور پھونکا جا رہا ہے، لیکن پھر احساس ہوا کہ باہر بیل ہے۔ اٹھی اور گھڑی پہ ایک نظر ڈالی، 6:30 سے بھی اوپر کا وقت تھا۔ ہیں؟ کیا اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے؟ قیامت ٹل گئی ہے؟ یا اللہ تیرا شکر۔ میں نے بھاگ کر جا کے گیٹ کھولا، باہر سیف ہی تھے، کچھ افسردہ اور پریشان سے۔ حالانکہ اس سے پہلے تک وہ کچھ بے یقین تو تھے لیکن پریشان نہیں۔ اور اب جب کہ وقت گزر چکا تھا تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ ایک مزمل سی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولے، آج مسجد میں اتنا رش تھا کہ باہر گلی میں بھی نمازیوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں کبھی کسی نماز میں، حتیٰ کہ عید کی نماز میں، اتنا رش نہیں دیکھا۔ پھر دعائیہ انداز میں بولے، اللہ ہماری مسجدوں کو ایسا ہی ہمیشہ آباد رکھے، لیکن خیریت اور عافیت سے۔ پھر کہنے لگے، مولوی صاحب سخت ناراض ہو رہے تھے کہ آج زلزلے اور قیامت کے ڈر سے نماز پڑھنے آئے ہو۔ ویسے اللہ یاد نہیں، ویسے کیا قیامت نہیں آنے والی کیا؟ اللہ کے آگے حساب نہیں دینا؟ اتنے دنوں سے بارش اور سردی کی وجہ سے بمشکل 10-20 نمازی ہوتے ہیں، لیکن آج جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اللہ کے آگے شرمندگی سے جھکے ہوئے۔ مجھے ان کی بات پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ وہ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے ہی سنا رہے ہوں۔ میری وہی حالت تھی جو چور کی داڑھی میں تنکا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے زلزلے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اندر کو قدم بڑھا دیے۔ اندر سے اس بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پریشانی میں اسے بھول ہی گئی تھی۔ سیف اسے چپ کروانے میں لگے اور پھر اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام زین بتایا۔ کہاں رہتے ہو کے جواب میں اس نے کہا وہ گھر میں رہتا ہے۔ اور اتنی پریشانی میں بھی اس کی معصوم بات پر میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ شیلف کے اوپر والے خانے سے میں نے اپنا اور سیف کا قرآن پاک نکالا اور سیف کو ان کا قرآن پکڑا کر میں صوفے پہ جا بیٹھی۔ مجھے اس وقت بھی نہایت شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ سیف کا تو یہ روزانہ کا معمول تھا، البتہ میں کبھی کبھار ڈنڈی مار جاتی تھی، کبھی نیند کی وجہ سے، کبھی مون کے بے وقت جاگنے پر، اور کبھی سیف کو دیر ہونے کے ڈر سے۔ لیکن اس وقت بھی 6:45 ہو چکے تھے۔ مجھے اس زلزلے اور قیامت کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ سیف اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے اور میں بھی آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کرتی رہی۔ دل آہستہ آہستہ کچھ ٹھہرا تھا اور کچھ سکون کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ آج پہلی دفعہ قرآن پاک کو واقعی پکے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب اور دلوں کے سکون کا ذریعہ سمجھ کے پڑھ رہی تھی۔ ورنہ تو زبان پر قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں اور ذہن میں سارے کرنے والے کام ترتیب پا رہے ہوتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے مون کے رونے کی آواز نے مجھے چونکایا تو میں نے قرآن پاک کو چوما اور شیلف میں واپس رکھ دیا۔ ساتھ ہی زین پہ نظر پڑی جو ہیٹر کے سامنے سو چکا تھا، انگوٹھا ہنوز اس کے منہ میں ہی تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر بستر میں لٹایا اور مون کو اٹھا کر تھپکا، پھر اس کو دوبارہ لٹا کر اس کا دودھ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا اور ایک نظر کھڑکی پہ ڈالی۔ تقریباً 8 ہونے والے تھے۔ مون کا فیڈر بنا کر واپس آئی تو 8 بج چکے تھے۔ ذہن میں یہی سوال تھا، کیا ہم اس قیامت اور ہولناکی سے بچ کے، کیا اللہ نے ہماری رسی دراز کر دی ہے؟ مون کو گود میں لٹا کر اس کا فیڈر اس کے منہ میں ڈالا تو وہ سکون سے اپنا فیڈر پینے لگا، اور میرا دل اس وقت چاہا کاش میں بھی کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتی، زین کی طرح مزے سے سو جاتی یا مون کی طرح مزے سے اپنا فیڈر پی رہی ہوتی۔ مجھے دنیا کا، اس کے ختم ہونے کا اور قیامت کا کوئی غم نہ ہوتا۔ سیف نے اپنی تلاوت ختم کی
اور ابھی آتا ہوں کہہ کر باہر کا رخ کیا۔ پھر ان کی واپسی تقریباً 8:30 بجے ہوئی اور اس وقت تک مون کو دوبارہ سلا کر بہت بے چینی سے میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زین اور مون کو چھوڑ کر باہر جانے کا دل بھی نہ مانتا اور اندر بھی چین نہ پڑ رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے سیف کی واپسی ہوئی اور میری پریشان صورت دیکھ کر بولے، حالات کا پتہ کرنے ذرا باہر گیا تھا، ٹی وی پر اعلان ہوا ہے کہ یہ سب جھوٹی افواہ کا نتیجہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں بلکہ سراسر کوئی افواہ ہے۔ اور ان کی بات پر میری جان میں جان آئی اور چہرے کی رونق کچھ بحال ہوئی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لانے کا سوچا، کیونکہ اللہ سے ایک مہلت کا وعدہ کیا تھا، بار بار تو مہلت نہیں ملتی۔ 2 نفل شکرانے کے ساتھ اشراق کی نماز بھی پڑھی، تب ایک نئی فکر سوار ہوگی، سیف زین کا کیا ہوگا؟ ایسا کرے مسجد میں اعلان کروا دیں، ویسے ہے تو یہ اسی ایریے کا، ورنہ یہاں تک پہنچنا۔ میں نے مشورے کے ساتھ ساتھ قیاس آرائی کی۔ سیف نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے باہر کا رخ کیا اور میں نے کچن کا۔ تھوڑی ہی دیر میں سیف واپس آ گئے۔ میں ان کی اتنی جلدی واپسی پہ حیران تھی کہ وہ خود ہی کچن میں آ کر بولے، زین کے والد صاحب مل گئے ہیں، وہی مسجد میں نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے بچے کا اعلان کروانے آئے تھے، اور جو جو نشانیاں اور نام انہوں نے بتایا زین اس پہ پورا اترتا تھا۔ میں زین کو دیکھتا ہوں، اگر اٹھ گیا ہے تو لے کر جا رہا ہوں ان کے پاس، اگر چائے بن گئی ہے تو تم ٹرے میں رکھو اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے آنا۔ اور میں نے ان کی بات پر دل ہی دل میں اتنی جلدی اس کے ماں باپ کے مل جانے پر شکر ادا کیا۔ جلدی تو ہمارے لیے تھی، لیکن وہ ماں باپ جن کا بچہ اس افراتفری میں جدا ہوا اور وہ بھی 4 گھنٹے گزر چکے تھے، ان کی حالت کا مجھے اندازہ تھا۔ ساتھ ہی تیزی سے میرے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ سیف زین کو اس کے والد کے پاس لے گئے کیونکہ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر سیف آ کر چائے لے گئے۔ انہوں نے زبردستی اس بچے کے باپ کو چائے کے لیے روکا تھا، کیونکہ وہ بچے کو جلد سے جلد اس کی پریشان ماں تک لے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے سیف نے بھی زیادہ بیٹھنے پہ اصرار نہ کیا۔ پھر مجھے ناشتے کا کہہ کے تیار ہونے چلے گئے۔ میں نے ماسی کی ناآمد پر فاتحہ پڑھی اور جلدی جلدی کام نمٹانے لگی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں جن کاموں کا اضافہ ہونا تھا وہ بھی اپنے ٹائم پہ پورے کر لوں۔ سیف اور میں نے ناشتہ کیا، ساتھ ہی آج کے واقعے پہ گفتگو ہوتی رہی کہ اتنی بڑی بات اتنے بڑے ایریے میں پھیلی کیسے اور لوگوں نے اس پہ اندھا یقین بھی کر لیا۔ اس سے کسی کا کیا مفاد تھا، کس لیے کس نے یہ خبر اڑائی؟ پھر ناشتہ کر کے سیف نے اپنے آفس کا رخ کیا کیونکہ وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکے تھے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کیا اور ٹیبل پر ناشتے کے برتن اٹھانے لگی۔ ابھی سب برتن جمع کر کے سنک میں رکھے ہی تھے کہ دوبارہ بیل ہوئی۔ گیٹ کھولا تو سائقہ تھی، مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئی، باجی آپ کی رات کیسی گزری؟ ہم نے تو آج کانٹوں پہ رات گزاری ہے جی۔ وہ بڑے مزے سے صبح کو رات کہہ رہی تھی۔ باجی جی آپ کدھر گئی تھی، کالج گراؤنڈ یا لیڈیز گارڈن؟ ہم تو لیڈیز گارڈن گئے تھے۔ نہ پوچھو باجی کیا قیامت تھی، توبہ توبہ۔ اس نے کانوں کو بھی ہاتھ لگا لیے۔ سارے کے سارے گھر خالی ہو گئے جی، ماسیوں نے اپنے زیور گہنے نقدی بیگوں میں ڈالی اور بچوں کو لے کر نکل گئی۔ مجھ پر تب ان بیگوں کی حقیقت روشن ہوئی۔ اور وہ جی زرینہ ہے نا جس کے 9 بچے ہیں، اس نے اپنی ایک اور ہم پیشہ کا ذکر کیا۔ ہاں اسے کیا ہوا؟ باجی وہ بھی ساتھ ہی چلی گئی، وہاں پہنچی تو بچوں کی گنتی کی، پتہ چلا ایک بچہ کم ہے۔ اس نے وہ شور ڈالا کہ نہ پوچھیں، آخر اس کے شوہر کو دوبارہ گھر جانا پڑا اور مجھے دوبارہ سے زین کا خیال آ گیا۔ اور وہ جو اپنے نذیر چاچا ہیں نا اوپر اپر خیال والے، اس نے مجھے یاد دلایا وہ جن کی 2 بچیاں اپاہج ہیں، بیچارے دونوں کو چارپائی پہ ڈال کر کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف ڈالتے ہوئے انہیں لے جا رہے تھے۔ بس باجی پوچھو نا کیا کیا منظر تھے، توبہ توبہ۔ اس نے پھر کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر اپنے چپل اتار کر اپنی ناک پہ رگڑا، جس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ توبہ۔ یہ بھی اسی سائقہ کی کوئی اصطلاح تھی۔ وہ تو شاید یوں ہی قصے سناتی رہتی، لیکن میں نے اسے اٹھایا اور برتن دھونے پہ لگا دیا۔
خود جا کر مون کو دیکھا جو جاگ رہا تھا لیکن اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ شکر ہے مون بہت اچھا اور صابر بچہ ہے، ذرا مجھے تنگ نہیں کرتا۔ میں نے اسے سیریلیک کھلا کر اس کے کپڑے چینج کیے اور اسے کوٹ میں لٹا کر اس کے کھلونے وغیرہ سے پکڑائے۔ دوبارہ کچن کا رخ کیا تاکہ سائقہ کی کارگزاری چیک کروں۔ وہ برتن دھو چکی تھی کیونکہ 2 بندوں کے برتن ہی کتنے ہوتے ہیں، اور کوکنگ رینج صاف کر رہی تھی۔ اسی وقت کال بیل ہوئی تو میں نے سائقہ کو دروازے پہ بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آمد میری پڑوسن زرمینہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ ایک نوجوان اور زندہ دل لڑکی ہے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی، کیوں بھابھی، آپ نے زلزلے میں کیا کیا تھا؟ آپ کہاں گئی؟ میں نے جواب دیا، کہیں نہیں، ہم گھر پہ ہی تھے۔ بڑا حوصلہ ہے آپ کا، وہ بولی۔ میں تو رات کو تقریباً 4 بجے ہی سوئی تھی۔ وہ سونامی فنڈ کے لیے ٹی وی پر ایوارڈ شو تھا، پھر ایک مووی دیکھی تو 4 بج ہی گئے۔ تھوڑی دیر میں ندرت آپی کا فون آ گیا کہ 5 سے 6 کے دوران زلزلہ آنے والا ہے۔ مت پوچھیں کیا حالت ہوئی۔ توبہ، میں نے اور صوبیہ نے تو رونا شروع کر دیا۔ مما کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ پھر پاپا ہم سب کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور توبہ، ان مولویوں نے جو دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلسل اعلان کر رہے تھے اتنے بجے زلزلہ آئے گا، پھر اتنے بجے، اور اوپر سے جو آیتیں پڑھ رہے تھے، اف۔ اس نے جھرجھری لی، پھر بولی، شکر ہے یہ ٹائم بھی گزر گیا۔ اور میں اس کی باتیں سن سن کے حیران ہو رہی تھی۔ بس یہ ٹائم گزر گیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو ابھی صرف افواہ تھی، تو یہ حالت تھی، جب اصلی قیامت آئے گی تو۔ اور جسم میں سرد سی ایک لہر دوڑ گئی۔ سائقہ اس دوران صفائی کرتی رہی۔ میں اس کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تو وہ بھی وہیں آ گئی۔ پھر پوچھنے لگی، آپ نے رات کو دیکھا تھا وہ چیریٹی شو؟ اف، اتنا زبردست تھا کہ نہ پوچھے۔ پھر خود ہی بولی، سوری، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ کے گھر تو ٹی وی ہی نہیں ہے۔ اف، اب کیسے گزارتی ہیں اپنا وقت ٹی وی کے بغیر؟ ہمارا تو اس کے بغیر اب گزارا ہی نہیں۔ اور اس کی بات پر میں نے آرام سے اس کو کہا کہ اب تو عادت ہو گئی ہے، کیونکہ میرا کوئی اور جواب یقیناً اسے پسند نہ آتا۔ اسی وقت سائقہ پھر اندر آ گئی۔ اس نے بھی شاید وہی بات سن لی تھی۔ بولی، وہ جو زہرا آپا ہے نا، جو آپ سے 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہیں، جب ان کو زلزلے کا پتہ چلا تو اپنا ٹی وی اٹھا کر لے آئیں کہ میں اس برائی کی جڑ کو باہر پھینک دوں، یہ نہ ہو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب مجھ پہ پڑ جائے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ جھوٹی خبر ہے تو فوراً ٹی وی اٹھا کے واپس بھی لے گئی کہ چلو کچھ دن تو دیکھیں، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ سائقہ کے قصے پر زرمینہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ توبہ، لوگ بھی کیسے جاہل ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور میں افسوس اور دکھ میں گر کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آخرت پر سے ہمارا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگلی دفعہ بھی ہمیں بتا کر آئے گی اور پھر ہم معافی مانگ لیں گے؟ زرمینہ اسی طرح کی باتیں کر کے چلی گئی۔ سائقہ کا کام بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ برتن بھی دھو چکی تھی، صفائی بھی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے فارغ کیا اور مون کو ایک نظر دیکھا۔ وہ کھیل ہی رہا تھا۔ پھر اپنی ساس اماں کو فون ملایا تاکہ ان کی داستان بھی سن سکوں۔ پہلے نند سے بات ہوئی، اس کے بعد ساس سے بات شروع ہو گئی۔ اف توبہ، اللہ برے وقت سے بچائے اور اس سے پہلے ہی اٹھا لے۔ ایسی قیامت اور ہولناکی کی دوبارہ دیکھنے کی مجھ میں تو تاب نہیں۔ ہم سب تو باہر گلی میں نکل گئے۔ زوار سب کو باہر لے گیا۔ انہوں نے میرے دیور کا نام لیا۔ نہ پوچھو کیسی قیامت گزری ہے، بس روتے اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے وقت گزرا ہے۔ اور تم لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے آخر مجھ سے بھی پوچھا، اور میرا جواب سن کے بولی، سیف، میرا بیٹا شروع سے ہی بڑا عقل مند ہے، ایسی ویسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا جب تک ثبوت نہ ہو۔ پھر مون کا پوچھ کے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے امی کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ فون امی نے ہی اٹھایا اور میرے پوچھنے پر بولی، بس بیٹا، بڑا ہولناک وقت تھا، آج تو اللہ نے خیر ہمت سے گزروا دیا، اللہ کل اس اصلی وقت سے بھی یوں ہی خیریت سے گزار دے۔ میں نے دل میں زور و شور سے آمین کہہ کے فون رکھ دیا۔ پھر باقی دن ہی مصروفیت میں گزرا۔
شام کو میری خالہ پڑوسن آ گئی، جن کی محبت کی تو میں واقعی قائل ہو گئی تھی کہ اس مشکل وقت میں بھی مجھے نہ بھولی تھی۔ میرے بتانے پر کہ ہم کہیں نہیں گئے تھے خوش ہو کر بولی، اچھا کیا، ایک ہم ایمان کے کچے جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلے۔ اس وقت اللہ کو بھول گئے۔ ہم جہاں بھی جاتے موت تو آنی تھی، لیکن ہم سمجھے شاید بھاگ کر اس سے بچ جائیں گے۔ میرے گھٹنوں کے درد کے بارے میں دریافت کرنے پر بولی، آج ادھر کمپلیکس میں ڈاکٹر نے وقت دے رکھا ہے، لیکن صبح صبح ایک قیامت آ گئی ہے۔ مگر پھر بھی میں وہاں گئی تھی 2 بجے کے بعد۔ نہ پوچھو، ڈاکٹروں کا غصے سے برا حال تھا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی تو ان کو ہوئی۔ خود سوچو، سارے وارڈوں میں سے مریضوں کو باہر نکال کر لانا کوئی آسان کام ہے، وہ بھی اتنے بڑے ہسپتال میں سے۔ لیکن ان اللہ کے بندوں نے بھی سب کے سب مریضوں کو باہر نکالا، سوائے ICU کے مریضوں کے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی زندگی اور موت کی جنگ میں ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی زندگی اور موت کی جنگ میں ہے۔ اور وہ بڑی ڈاکٹرنی تو مولویوں کو بڑا برا بھلا کہہ رہی تھی کہ وہ اعلان کر کر کے لوگوں کو ہراساں کرتے رہے اور انہی کی وجہ سے زیادہ بھگدڑ مچی۔ میری یہ غلط فہمی سیف دور کر چکے تھے کہ یہ سب کچھ مولوی حضرات کرتے ہیں، بلکہ لوگوں نے مسجدوں میں گھس کر مائکس پہ قبضہ کر لیا تھا اور پھر مختلف اعلان کرتے پھر رہے تھے۔ لیکن کیونکہ مسجدوں میں سے صرف مولویوں کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے صرف وہی بدنام ہوتے ہیں۔ خالہ جی کے جانے کے بعد سیف نے بتایا کہ ملک پورا میں اس سے بھی برے حالات تھے۔ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے سب کو باہر نکالا گیا، اور مسجدوں میں ہونے والے اعلانات ہماری مساجد میں ہونے والے اعلانات سے بھی زیادہ سنگین تھے۔ وہاں تو یہ مشہور ہو چکا تھا کہ سربند پہاڑ پھٹنے والا ہے اور اس سے سیلاب کا ریلا نکلنے والا ہے۔ جب 6 بجنے لگے تو باقاعدہ گنتی شروع ہو گئی، 5 4 3 2 1، بھاگو بھاگو۔ اب لوگ ہراساں اور پریشان نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا۔ سارا دن اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہی۔ فون کی گھنٹی کو سارا دن ہی آرام نہ آیا۔ سب دوست احباب رشتہ دار ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہے اور اپنی دیتے رہے، بلکہ دوسروں کی بیوقوفی پہ ہنستے بھی رہے۔ 9-10 بجے کے بعد ہی زندگی معمول پہ آ چکی تھی۔ رات کو جب میں اور سیف مون کو امی کے گھر چھوڑ کر واک کے لیے گئے تو بازاروں کی رونق ویسے ہی عروج پہ تھی جیسے روز ہوتی ہے، اور صبح جو فضا تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازوں سے گونج رہی تھی، وہ دوبارہ سے گانوں کی آوازوں میں بدل چکی تھی۔ جنہوں نے صبح مسجدوں کو بھر دیا تھا، عشاء کی نماز تک مسجدیں پھر سے خالی ہو چکی تھیں۔ جنہوں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا تھا، وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کی اسی گہما گہمی کی طرف لوٹ چکے تھے، کیونکہ بازار میں سب سے زیادہ رش ہمیشہ کی طرح CD اور VCR سینٹرز پر تھا۔ کیا یہ سب کچھ جو آج صبح ہوا تھا وہ ایک مسلمان کو اس کی غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن نہ جانے ہمارے دل ہمارے گناہوں کے سبب کتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اس سیاہی کو دھونے کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہے۔ سوچتی ہوں اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ عین الیقین سے دیکھنے کے بعد تم ضرور اس پہ ایمان لے آؤ گے، اور اس وقت قیامت کا یقین بھی تم کو آ جائے گا۔ لیکن ہم نے بھی اس قیامت کی ہولناکی کو ایک نظر دیکھا ہے اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ ایسا دن آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہمارا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس دن کے آنے کا یقین رکھتے ہیں جس دن ہر چیز کا ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، ایسا ایمان جو ہمارے قول و فعل سے ظاہر ہو۔ آمین۔ سیف مجھے بار بار آواز دے رہے ہیں کہ اب سو جاؤ، پھر نماز کو صبح دیر ہو جائے گی، اور میں نے نہایت محبت سے اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیے گئے انعامات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی انعام کو دیکھا ہے، کیونکہ ایک مضبوط ایمان والے شوہر سے زیادہ بڑا کوئی انعام ہو بھی نہیں سکتا۔ اور اپنی صبح کی ناشکری پر میں نے اللہ سے ایک دفعہ پھر معافی مانگی ہے، کیونکہ اللہ اپنی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے کو اس سے محروم کر دیتے ہیں، اور میں محرومین میں سے نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں،
اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور ضرور تمہاری نعمتوں کو دگنا کروں گا، ورنہ میرا عذاب بڑا سخت